अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से एक क्लिप हमने अपलोड कर दिया था। दूसरे क्लिप की तरफ हम चलते हैं कि हमने पहले तैयारी कर ली, तो अब हम जवाबी कॉपी मरकज़ इम्तिहान पहुँच गए हैं। जवाबी कॉपी कैसे तैयार की जाती है, जवाबी कॉपी की तज़यीन कैसे की जाती है, उसे आरास्ता कैसे किया जाता है, सजाया कैसे जाता है, मुमतहिन जिस कॉपी को देखकर खुश होता है वो कैसी कॉपी होती है। इसके लिए चंद मारूज़ात मैंने लिखी हैं। नंबर 1, आपकी मालूमात। जवाबी कॉपी का पहला पेज जो होता है उसमें आपकी ज़ाती कुछ मालूमात ली जाती हैं। आपका रोल नंबर पूछा जाता है, आपका इदारा पूछा जाता है, आपकी क्लास पूछी जाती है, आपका पेपर पूछा जाता है, आपका सेंटर पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। तो ये जो कॉलम होता है, ये जो सफ़ा होता है, इंतहाई अहम होता है। इसे मैं बहुत सादे लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इसको यूँ कह लें कि ये आपकी निशानदेही करता है कि ये पेपर आपका है। अगर इसमें आपका कोताही हो जाती है और कमी हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पेपर नहीं दिया, आपकी सारी मेहनत ज़ाया और बेकार हो जाती है। नॉर्मली सेंटर्स का, मराकिज़ का उसूल ये होता है कि जिसकी मालूमात अनकम्प्लीट हों, जिसकी मालूमात नामुकम्मल हों, उस पेपर को रिजेक्ट कर दिया जाए। ये नॉर्मल होता है कि इसकी खाना पूरे नहीं है, इसको निकाल के कॉपी को बाहर रख दें। तो अगर आप ये चाहते हैं तो कि आपकी जो भी कॉपी जो है वो एक्सेप्ट हो और आपकी मालूमात दुरुस्त हो और आपको पेपर में नंबर मिले, तो पहला काम तो ये होता है आपको ये मालूमात दुरुस्त फ्राहम करनी होती है। हमारे तलबा में तो बस औकात ये कैफियत हो जाती है कि उन्हें रोल नंबर अपना याद नहीं होता। ये कोताही होती है। रोल नंबर तो आपकी आइडेंटिटी होता है, आपकी निशानी होता है। अगर आपने रोल नंबर ही नहीं लिखा तो कोई भी बंदा ये जज ही नहीं कर सकेगा कि ये आपका पेपर है। सेकेंडली, हाशिया लगाने का अंदाज, ये भी एक पूरा फन है। कई सारे इस पे माहिरीन जो है अपनी अपनी आरा देते हैं। हाशिया लगाने का जो तरीकाकार नॉर्मली अच्छा बयान किया जाता है वो ये किया जाता है कि ये आपके पास एक शीट मौजूद है पेपर। इस शीट में लाइनें लगी होती हैं और ये दोनों साइडें खाली होती हैं। यहाँ पर आपकी डबल लाइन होती है मेन ऊपर की। अब आपको लगाना होता है हाशिया। तो बाज़ तलबा ये करते हैं कि आधा सफ़ा यहाँ से लेते हैं, आधा यहाँ से लेते हैं और दरम्यान में थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं। ये गलत तरीकाकार होता है। सही तरीकाकार ये होता है कि आप स्केल से अच्छी सी एक लाइन ड्रॉ करें। यहाँ पर डबल में कर लें। अच्छा, ये लाइन मार्कर से भी आप कर सकते हैं और पेंसिल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बारीक थोड़े से फासले के साथ, चूंकि मेरे पास मार्कर है, अब बारीक फासले के साथ ये लाइन ड्रॉ करें। इस तरफ की लाइन आप छोड़ दें, इधर आप हाशिया न लगाएं, सिर्फ एक ही तरफ का आपका हाशिया काफी है। बाद बच्चे यहाँ से हाशिया लेते हैं, ये भी गलत तरीकाकार होता है। यहाँ नहीं लेना चाहिए हाशिया। हाशिया इस लाइन से नीचे आखिर तक लेना चाहिए। जब आप ये हाशिया लगा लेते हैं तो आपकी कॉपी नॉर्मली आपके हाशिए का मुकम्मल हो जाती है। इस तरफ आप ना लगाएं हाशिया और आप अपना सवालात लिखना शुरू करें। अच्छा, ये हाशिया आपके सारे सफ़ात पर आएगा और चूंकि आप उर्दू के जो पेपर दे रहे होते हैं, इस्लामी मतलब जो आपकी उर्दू राइटिंग में होते हैं, वो आपने सीधी तरफ से शुरू करने होते हैं, तो ये सीधी तरफ हाशिया आएगा। और मैथ और इंग्लिश आप लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो आपका ये हाशिया लेफ्ट साइड पर आएगा और दूसरी तरफ आप बआसानी पेपर कर सकेंगे। ये नॉर्मल सा होता है। ये जो हाशिया होता है ये बड़े तरीके सलीके से लगाना चाहिए, मुमतहिन की खास तवज्जो जाती है। मेरा मशवरा ये है कि नीले मार्कर से ये हाशिया लगाया जाए। तीसरे नंबर पर मैंने लिखा था सुर्खियां, हेडिंग्स। ये भी एक बड़ा काम होता है, हेडिंग्स कैसे लगानी चाहिए। एक तालिब इल्म का सवाल शुरू हुआ, उसने 6 लाइनों में लिखा सवाल नंबर 1। 6 लाइनों में उसने लिखा, तो उसका ये लिखना गलत कहलाता है, ये तरीकाकार नहीं है। क्योंकि शायद वो ये समझता है 6 लाइनें मैंने यूं कवर की, आगे 6 लाइनों में मैं जवाब लिखूंगा तो मुमतहिन ये समझेगा कि मैंने बहुत सारा लिखा है क्योंकि मेरी कॉपीज ज्यादा होंगी। ये उसकी खाम ख्याली है, ये तरीकाकार गलत होता है। आप एक ही लाइन में लिखेंगे, सिर्फ आप अच्छा मार्कर और अच्छी राइटिंग में थोड़ा सा बड़ा करके बोल्ड फॉन्ट में आप इसको लिख देंगे, सवाल नंबर 1। एक ही लाइन में आएगा ये, सवाल नंबर 1 आपने डाला है। उसके बाद अब अगर इसके सवाल के अज्जा हैं,
الف با جیم دال. آپ اس کے نیچے جتنی اوپر کی بورڈ لائن ہے اسے تھوڑا سا چھوٹا کر کے آپ لکھیں گے الف. کوشش کریں کہ پہلی ہیڈنگ بلیک مارکر سے ہے اور دوسری بلو مارکر سے. دو ہی رنگ استعمال کرنے چاہیے، بلیک اور بلو، اور اس کے علاوہ تیسرا کلر استعمال نہیں کرنا چاہیے. بعض طلبہ گرین، ریڈ اور پتہ نہیں کون کون سا کر لیتے ہیں، یہ ممتحن کو اچھا نہیں لگتا اور ویسے بھی پیپر کے آداب کے بھی خلاف ہوتا ہے. بلیک بلو سے آپ نے کر لیا. اب الف جز کے اندر آپ دیکھ لیں آگے کتنی چیزیں ہیں، 1 2 3 4 5 جتنی بھی ہیں. سوال میں جتنی چیزیں پوچھی گئی ہیں ہر ایک کو نمبر 1 آگے اس کی لکھ کے پیراگراف میں اس کا جواب لکھ دیں. تعریف اور اس کا آگے جواب لکھ دیں. نمبر 2 موضوع، آگے اس کا جواب لکھ دیں. نمبر 3 غایت، آگے اس کا جواب لکھ دیں. آپ کے یہ 3 سوالات یعنی ایک جز مکمل ہوا. آپ باجز پہ چلے جائیں، جس مارکر سے آپ نے یہ ہیڈنگ دی ہے اسی مارکر سے باقی ہیڈنگ دیں اور اس کے بھی اجزاء اسی طرح سے آپ لکھ کے کمپلیٹ کر لیں. پھر آپ جیم کی ہیڈنگ دیں اور اسے مکمل کر لیں. اچھا، جب آپ سوال شروع کرتے ہیں تو سوال شروع کرنے میں آپ کو سوال میں تو آپشن ہوتا ہے کہ آپ سوال 5واں پہلے کر لیں، تیسرا بعد میں کر لیں، دوسرا پہلے کر لیں، پہلا بعد میں کر لیں. لیکن جب آپ نے سوال شروع کیا تو اب آپ کو یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ سوال کے اجزاء بالترتیب آپ لکھیں. بعض بچے اس میں بھی آپشن یوز کر لیتے ہیں، پہلے جیم لکھ لیا، پھر دال لکھیں گے، پھر با لکھیں گے، پھر الف آ جائے گا. تو یہ سوال کے اندر جو ہے اس کو گڑبڑ کرنا یہ ممتحن کو پریشان کرتا ہے. سوال میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، جو آپ کو آسان لگے وہ آپ پہلے لکھیں. اس ترتیب سے آپ ہیڈنگ دیں. اس کے بعد جب آپ کا سوال ختم ہو تو سوال ختم ہونے کے بعد آپ ایک لائن ڈرا کریں گے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ یہاں پر سوال ختم ہوا ہے، اور یہ مارکر سے آپ ڈرا کریں. یا اگر آپ پینسل آپ کو الاؤ ہوتی ہے تو آپ پینسل سے بھی کر سکتے ہیں. جب آپ نے یہ لائن ڈرا کر لی تو آپ کا سوال ختم ہوا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے سوال آگے شروع کریں گے، یہ صفحہ چھوڑ دیں. تو اگر تو آدھا صفحہ یا اس سے کم آپ نے استعمال کیا ہے تو پھر تو آپ یہاں لائن لگائیں، 1 2 لائنیں چھوڑیں اور آگے سوال نمبر کی ہیڈنگ دے کے اگلا سوال شروع کر لیں. اور اگر آپ آدھے صفحے سے زیادہ استعمال کر چکے ہیں تو پھر آپ نیچے کا خانہ چھوڑ دیں خالی اور اگلے صفحے سے اگلا سوال نئے صفحے سے شروع کر لیں. یہ تھوڑا سا ہمارا سرخیوں سے متعلق وہ تھا. اس کے اگلا میں نے لکھا تھا غلطیوں کی اصلاح. یہ کون سی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بس اوقات جب ہم پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو لکھنے میں صاحب کاتب ہو جاتا ہے، لکھتے لکھتے لفظ لکھنا تھا غلط ہو جاتا ہے. اب کیا کریں جی؟ مثال کے طور پر ہم نے لکھا زید کھڑا تھا اور اس نے مجھے، اب میں نے مجھے لکھنا تھا تو وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا، مارا. یعنی مجھے لکھنا تھا یہ خراب ہو گیا. اب میں نے فٹافٹ وائٹو پکڑا اور وائٹو پکڑ کے اس کو پورا وائٹ کیا میں نے، یا پھر میں نے کیا کیا، پین سے اس کو کاٹا پیٹی کر دیا، یہ بڑا کالا سا میں نے کر دیا. اور پھر اس کے بعد آگے دوبارہ میں نے کاٹ کے دوبارہ لکھا. یہ جو کاٹنے کا اسٹائل ہوتا ہے، یہ جو اصلاح ہوتی ہے یہ کیسے کرنی چاہیے؟ وائٹو کا استعمال کیا جاتا ہے، ریموور کا استعمال کیا جاتا ہے. دونوں چیزیں آپ کی غلطی کو نمایاں کرتی ہیں اور آپ اپنی غلطیاں جتنی نمایاں کریں گے اتنے آپ ہی پھنسیں گے. وائٹو بھی جہاں پھرا ہوگا نا پورے پیج پر، وہاں فوراً ممتحن کی توجہ جائے گی، کٹا پیٹی کی. اور جتنی کٹا پیٹی آپ کی زیادہ شو ہوگی اتنا اس کا نیگیٹو مائنڈ زیادہ چلے گا کہ یار یہ کٹا پیٹی زیادہ کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی گڑبڑ ہے. اچھا، اسی طرح وائٹو ہو یا ریموور ہو، دونوں چونکہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یار یہ والا پوائنٹ جو ہے نا یہاں پر بچے کا بڑی گڑبڑ چل رہی ہے. دوسرا، آپ پین سے اس کو کاٹ دیتے ہیں، یوں کر کے کاٹا، یوں 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 کر کے، بالکل جو لفظ لکھا تھا اس پہ نشان لگ گئے، یہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. میرے خیال میں اس کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے لکھا تھا مجھے اور وہ ہو گیا غلط. اب آپ کیا کریں، اس کو یوں بریکٹ میں لے لیں اور 2 کراس چھوٹے سے لگا کے آپ مجھے دوبارہ لکھ لیں اور آگے پوری بات کرتے چلے جائیں. یہ جو صورتحال ہوتی ہے چونکہ سیم پین سے ہوتا ہے، اس میں کوئی نشاندہی نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، اور پھر آپ نے بریکٹ لگا کے اس کو کراس لگا دیا. اگر تو سرسری ممتحن کی نظر پڑے گی تو وہ یہاں سے آگے گزر جائے گا، اس کو نظر نہیں آئے گا کیا ہوا ہے. اور اگر وہ باقاعدہ پڑھ رہا ہے تو بھی کراس لگا ہوگا، وہ اس لفظ کی ویلیو نہیں لے گا، اس کو اہمیت نہیں دے گا. کراس لگا ہے تو آگے اس کو چیک کر کے جو صحیح عبارت ہوگی اس کے آپ کو نمبر دے دیے جائیں گے. میرے خیال میں وائٹو
یا ریموور استعمال کرنے سے یا اس پہ مطلب بہت ساری لائنیں کھینچنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ دونوں قوسین لگائیں، بریکٹ لگائیں چھوٹا والا، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 2 کراس لگا دیں۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے 2 کراس لگا دیں گے تو ممتحن کو پتہ چل جائے گا کہ بچے کا یہ لفظ غلط ہوا ہے۔ غلطیوں کی اصلاح کا میری نظر میں یہ اچھا طریقہ ہے کہ ممتحن کے سامنے ابھر کے ہماری غلطیاں نہیں آتی، چھپ چھپا کے جاتی ہیں، اور ممتحن کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بچہ عزت دار ہے، اپنی غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے، ابھارنا نہیں چاہتا۔ آخری مرحلے میں ہم نے جمع کروانی ہوتی ہے کاپی۔ اب کاپی جمع کروانی ہوتی ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نے پورا پیپر حل کر لیا، پیپر حل کرنے کے بعد آپ نے 5-6 شیٹس لگائیں، اور شیٹس لگانے کے بعد آپ آ گئے پیپر جمع کروانے۔ جب آپ پیپر جمع کروانے آتے ہیں تو اسٹیپلر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسٹیپلر کرنے میں غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اپنے پیجز کو ترتیب سے نہیں لگاتے۔ آپ نے جو آپ کی اے کاپی تھی، اس کے بعد آپ نے بی یوز کی، تو بی اور سی میں ترتیب ہی آپ نہیں رکھتے، سی پہلے آ جائے گی، ممتحن پریشان ہو جائے گا کیونکہ آپ کے سوالوں کی ترتیب بدل گئی، آپ کے جوابات میچ نہیں کر رہے ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے آپ نے ترتیب تو صحیح لگائی لیکن اسٹیپلر صحیح نہیں کیا۔ جس جگہ سے آپ کو اسٹیپلر کرنا چاہیے تھا اس جگہ سے آپ کو طریقے سے اسٹیپلر کرنا چاہیے تھا۔ بعض بچے اس طرح اسٹیپلر کرتے ہیں کہ آپ کی آدھی لکھائی اس میں گم ہو جاتی ہے، یہ بھی طریقہ غلط ہوتا ہے۔ بعض بچے اوپر کے کونے پر اسٹیپلر کرتے ہیں، جس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ بسا اوقات نیچے سے چونکہ پوری کاپی آزاد ہوتی ہے تو وہ صفحہ کبھی بھی اتر کے غائب ہو جاتا ہے اور آپ کے وہ سوالات مس ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں جس طرح ہمارے سامنے کاپی آتی ہے، یہ ایک کاپی ہے ہمارے سامنے، اور یہ ہم نے اس پہ شیٹ چسپاں کرنی ہے، تو یہ مین کاپی کے نیچے یوں آپ نے شیٹ رکھی، جس طرح نارمل تھا یہ ساری شیٹس ایسے ترتیب سے لگائیں، تو 1 2 اور 3۔ اگر بڑی کنجوسی کرنی ہے تو 2 اسٹیپلر کر لیں، ایک یہاں کر لیں اور ایک یہاں کر لیں۔ یہ بک بائنڈنگ والی صورت کی ہونی چاہیے۔ یہ والا جو ہوتا ہے کہ آپ یوں کر کے کھولیں گے اور اوپر لگے ہو، یہ والا اسٹیپلر کرنا غلط ہوتا ہے۔ بعض بچے اس میں یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ آخری 2 پنے پکڑتے ہیں اور ان 2 پیجز کو آپس میں اسٹیپلر کر دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہوتا ہے کیونکہ پیج باریک ہوتا ہے اور باریک پیج جلدی پھٹ جاتا ہے، اسٹیپلر کی پن ہوتی ہے۔ کئی دفعہ بچوں کے پیپر جو ہے آخری صفحات غائب ہو جاتے ہیں، ان کے نمبرز کم آتے ہیں۔ جب آپ اسٹیپلر اچھے طریقے سے کر لیں تو آخری دفعہ اپنی معلومات ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیں۔ معلومات چیک کرنے کے بعد سب اوکے کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ آپ اپنا پیپر ممتحن کو دیں۔ ٹھیک ہے؟ اب جب آپ دیتے ہیں، جو بھی آپ کا ایگزامینر ہے آپ اسے پیپر دیتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی ضرور کر لیں کہ اس ایگزامینر نے آپ کے جب پیپر لیے ہیں تو آپ نے اپنی اٹینڈنس حاضری شیٹ پہ حاضری لگائی تھی، آپ کے سگنیچر ہو گئے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر حاضری کے پیپر دے کے چلے جاتے ہیں تو وہ حاضری میں چونکہ آپ کی حاضری نہیں لگی ہوتی تو آپ کا پیپر سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ موجود نہیں تھا، پیپر کیسے آ گیا ہے۔ تو آپ کی حاضری کمپلیٹ ہونی چاہیے، اور پھر جہاں آپ پیپر دے رہے ہیں وہاں تھوڑی سی توجہ کر لینی چاہیے کہ وہ جس استاذ کو آپ نے دیا ہے وہ پیپر جمع کر رہے ہیں یا نہیں۔ بسا اوقات کوئی ایسا فرد ہوتا ہے ادارے کا وہاں موجود کہ جو پیپر نہیں لے رہا ہوتا، آپ اس کو پیپر دے کے چلے جاتے ہیں، وہ چپ کر کے کہیں کسی الماری میں رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور وہ پیپر تھیلے میں نہیں پہنچتا، جہاں پہنچنا ہوتا ہے مرکز میں نہیں پہنچتا، نتیجتاً آپ کا پیپر ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جب آپ پیپر جمع کروائیں تو تسلی کر لیں آپ نے سب کچھ کمپلیٹ کر کے متعلقہ استاذ کو، ذمہ دار کو، اپنے ایگزامینر کو اپنا پرچہ جمع کروا دیا ہے۔ فی امان اللہ، ملیں گے نئے کلپ کے ساتھ۔